मसीह के कदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम में हतमी सच्चाई आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ प्रोफेसर जनाब शफीक कंवल साहब को। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक, जनाब मसीह का जी उठना, रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो पहला सवाल इस सिलसिले में जो मैं पूछूंगी आपसे पास्टर जनाब शफीक कंवल साहब, वो ये कि मुकद्दस पौलुस रसूल अपने पहले खत में जो करंथियों के नाम लिखा था, उसके 15वें बाब में 3 से 4 आयत में एक कंसाइज गुड न्यूज पेश करते हैं। वो कहते हैं, जो बात मुझ तक पहुंची मैंने सबसे पहले तुम तक पहुंचा दी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों की खातिर मर गया, दफन हुआ और किताब मुकद्दस ही के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये मुर्दों में से जी उठने के बारे में पुराने अहदनामे में कहाँ दर्ज है, इस पे कुछ बताइएगा। शुक्रिया, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपने। देखें, ये जो आपने बताया कि कंसाइज गुड न्यूज है करंथियों के खत में 15वें बाब में, इसको समझने की कोशिश करें। मैं इसको आपकी आसानी के लिए ये बता दूं कि ये जिप फाइल है। बहुत शॉर्ट बात की है कि जो बात मुझ तक पहुंची मैंने सबसे पहले तुम तक पहुंचा दी, पौलुस कहते हैं। तो विद इन नो टाइम ये अकीदा क्रिश्चियंस ने फॉर्म कर लिया था कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों की खातिर मर गया, दफन हुआ और किताब मुकद्दस ही के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सही। इस जिप फाइल को जब आप खोलते हैं तो दरअसल आपको बाइबल की कंप्लीट थियोलॉजी बयान करनी पड़ेगी, इसमें सब आ जाती है। तो मैं कहता हूँ इतने खूबसूरत तरीके से मुख्तसर तरीन अल्फाज में दरिया को कूजे में बंद कर दिया गया। कोई 430 पेशगोइयां जो सिर्फ मसीह यीशु की जात में मुंतबिक होती हैं। 430 पुराने अहदनामे में। अच्छा, और भी बहुत कुछ ओल्ड टेस्टामेंट में इशारे भी हैं और भी मुख्तलिफ तरीकों से ये सैक्रिफिशियल सिस्टम है, ये सारी बात सही। तो एक बड़ा मरबूत निजाम है। तो मैं कहता हूँ कि आप ओल्ड टेस्टामेंट को ध्यान से जरा पढ़ लें, आपको साफ पता चल जाएगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है। ये जिप फाइल ऑटोमेटिक खुलती जाएगी। मैं आपकी आसानी के लिए रेडी रेफरेंस के तौर पर चंद हवाले बयान कर देता हूँ कि रेजरेक्शन के मुतल्लिक ओल्ड टेस्टामेंट में मौजूद था। सबसे पहले 16 ज़बूर, सही, 16 ज़बूर की 9वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक, मेरा जिस्म भी अमनो अमान में रहेगा क्योंकि तू ना मेरी जान को पताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा, बल्कि तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। ये मसीह यीशु के बारे में बहुत क्लियर है ये कि मेरा जिस्म अमनो अमान में रहेगा, यानी इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अच्छा, फिर होसिया 6 बाब की पहली 2 आयत, आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा, उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो 2 रोज के बाद हमको हयाते ताजा बख्शेगा। हयाते ताजा का मतलब नई जिंदगी। और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। ठीक, सही, ठीक है। अब नजरिया क़यामत की भी आपको बात बता दूं। मैं कहता हूँ मैं बहुत डिटेल से बता सकता हूँ इस जिप फाइल को अगर खोलूं, लेकिन रेडी रेफरेंस के लिए 2 हवाले नजरिया क़यामत की सपोर्ट में। अयूब की किताब 19वां बाब उसकी 25वीं आयत से 26वीं और 27वीं। अयूब कहता है कि लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा और मेरी आंखों से देखेंगी, ना के बेगाना की। तो वो बड़ा वाज़ेह कहता है कि नजरिया क़यामत मौजूद है, ये मेरा जिस्म जी उठेगा। दानियल की किताब में लिखा है कि उस वक्त बतेरे जो खाक में सो रहे हैं जी उठेंगे, कुछ हयाते अब्दी के लिए और कुछ हमेशा हमेशा की जिल्लत और रसवाई के लिए। तो ये सारी चीजें ओल्ड टेस्टामेंट में मौजूद हैं। तो फिर ये एतराज कर देना कि जी मसीह यीशु की रेजरेक्शन एक मफरूजा है, शायद अचानक से आपने अहदनामे में बयान किया गया है या पौलुस की तरफ से बयान किया गया है। जी, ऐसा भी इल्जाम लगाते हैं कि
یہ پلوس کا شاخسانہ ہے، ایسا نہیں. ٹھیک، لیکن یہاں یہ بھی واضح کیجیے گا کہ کیا جناب مسیح سلام علیہ نے بھی کبھی اپنے زبان مبارک سے خود کہا ہو کہ میں جی اٹھوں گا؟ اس کے بارے میں بھی بتائیے. بہت دفعہ ریپیٹڈ. بلکہ ایک واقعہ تو میں یہ بتاتا ہوں کہ جب یسوع مسیح نے پہلی دفعہ اپنے شاگردوں کے سامنے اظہار کیا کہ میں مر جاؤں گا، میں جی اٹھوں گا، تو پطرس نے اس بات کا برا بنایا اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ بھائی یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، مر جانے والے کی بات. آپ کو پتا کہ صدیوں کے بعد ہمیں ایک لیڈر ملا ہے اور وہ یہ مسیحا آیا، پہلے تو آتا ہی نہیں تھا، 4 صدیاں گزر گئی، اب آ گیا تو وہ کہہ رہا میں مر جاؤں گا. آپ یہ بات نہ کریں. تو مسیح یسوع نے اس کو ڈانٹا. آپ کو پتا ہے کہ تو تیرے میں ابلیس آ گیا، اتنے سخت الفاظ استعمال کیے. بالکل. تو اب آپ نے سوال پوچھا کہ مسیح یسوع خود بھی اس کا اظہار کرتے تھے. یوحنا کی انجیل میں لکھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا. اچھا، اس پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے تو یہ بات سن رکھی ہے کہ جب یسوع مسیح آئے گا تو اب تک زندہ رہے گا. تو اب تک زندہ رہنے والی بات بھی ٹھیک ہے. مسیح یسوع نے کہا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، اول اور آخر ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا. یعنی بیچ میں یہ مقام بھی لازمی ہے. اس کی بھی ریزنز ہے، بتاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد. پھر مسیح یسوع نے یہ بھی کہا کہ اس مقدس کو گرا دو، میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. تو وہ ہیکل کی طرف اشارہ کر رہے تھے، لیکن اس کا مقصد ہیکل کو گرانا نہیں تھا، وہ اپنے بدن کو مقدس اس کی بات کر رہے تھے. یوحنا 11 باب کی 25ویں اور 26ویں آیت میں لکھا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں. پھر مسیح یسوع سے جب وہ نشان مانگتے تھے تو مسیح یسوع نے کہا کہ اس زمانے کے زناکار لوگ، اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں، نہیں یونا نبی کے علاوہ کوئی نشان نہ دیا جائے گا. جس طرح یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اس طرح ابن آدم بھی 3 دن اور رات زمین کے اندر رہے گا. تو مسیح یسوع تو کہہ رہے تھے، اور واقعی سب سے بڑا نشان جو مسیح یسوع کا وہ یہی تھا کہ 3 دن قبر میں رہنے کے بعد وہ زندہ ہو گئے. تو اور بھی ایسے حوالے ہیں، اور بھی جگہ ہیں کہ مسیح یسوع نے بارہا کہا. صحیح. اچھا سر، اس بات کی طرف بھی روشنی کیجیے گا کہ یہ کرائسٹ متھ تھیوری کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بعض لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہسٹوریکلی جیسس کرائسٹ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ. یہ کہتے ہیں کہ تاریخی طور پر ایسی کوئی شخصیت تھی نہیں، یہ مسیحیوں نے بنائی ہوئی. اب پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ مسیحی اتنے فارغ نہیں تھے اور اتنے خوشحال اور آسودہ نہیں تھے پہلی 3 صدیوں میں کہ بیٹھ کے افسانے بنا رہے تھے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کو تو اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی پڑ رہی تھی، اپنی ایگزسٹنس کے لیے ان کو جنگ لڑنی پڑی. اور انہی پہلی 3 صدیوں میں ایسا وقت بھی آیا کہ وہ صفحہ ہستی پر نہیں رہ سکتے تھے، غاروں میں رہنا شروع کر دیے. تو اتنے فارغ تھے، اتنی ان کی آمدنی زیادہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اے جان بہت مال ہے، کھا پی عیش کر اور افسانے بنا، فضول بات کر دیے. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چرچ بنا ہے یہ مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے بعد بنا. تو اس کا مطلب کہ مسیح کی شخصیت تھی اور وہ مر گیا اور اپنے کہنے کے مطابق مر گیا اور پھر جی اٹھا، اور جی اٹھنے پہ ہی چرچ بنا. چرچ پہلے نہیں تھا. آپ کو پتا کہ جب 5000 کو کھانا کھلایا، 7000 کو کھانا کھلایا، لازر کو زندہ کر دیا، ان تمام 10 کوڑیوں کو شفا دے دی، چرچ نہیں بنا. چرچ کب بنا ہے؟ کب لوگوں نے مسیح یسوع کو خدا ماننا شروع کر دیا، اس کو خداوند کہنا شروع کر دیا، جب مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے. اور جب جی اٹھے چرچ بن گیا، اور یہ چرچ 2000 سال سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا. کنٹینیوٹی ہے اس میں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح کی پرسنالٹی تھی اور وہ مر گیا، دفن ہوا. یہ بات بھی درست ہے. دوسری بات کہ مسیح یسوع نے تاریخ کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. اس بات کو آپ کدھر لے کے جائیں گے؟ آپ جتنے بھی واقعات، ایون قبل از مسیح کے واقعات بھی آپ مسیح کے ریفرنس کے ساتھ بیان کرتے ہیں جی کہ اسکندر اعظم آیا تھا 300 سال قبل از مسیح.
सेप्टुअजिंट का तर्जमा हुआ 250 साल कबल मसीह। आप क्या बात करते हैं कि ये फर्जी शख्सियत थी? नो, ऐसी जबरदस्त और हकीकत और संगे मील शख्सियत थी कि उसने तारीख से जब टकराई तो तारीख दो हिस्सों में बट गई। आज भी आपको वाकया बयान करते हैं, इवन मुखालफीन भी अपने चेक पे साइन करते हैं तो उनको मसीह यीशु की पैदाइश, उनकी शख्सियत का वजूद, उसके वजूद का होना वो लिखते हैं, तारीख लिखते हैं, तो फिर चेक कैश कराते हैं। आपने कैसे कह दिया कि ये जी अचानक ऐसे हो गया? ये कोई तारीखी हैसियत नहीं रखता, यहाँ ये वजूद में नहीं थे। अच्छा, फिर मसीह जो फैली है वो अनफेवरेबल हालात के अंदर फैली है सारे। इसलिए ये इस बात का पक्का सबूत है, अगर फेवरेबल हालात में ये मसीहत फैलती तो आप कह सकते थे कि हो सकता को चीजें घड़ ली हो, वसाइल को इस्तेमाल कर रहे। पहली 3 सदियों में तो ऐसा कोई सिलसिला, ना इनके पास वसाइल थे ना इनके पास पावर थी, तो सिर्फ एक सच्चाई थी जिसकी खातर वो अपनी जानें भी दे रहे थे और मसीहत फैला भी रहे थे। किसी अफसाने के लिए कोई अपनी जान कम से कम नहीं नेवर 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 झूठ के लिए, अफसाने के लिए वो अपनी जान देगा, अपने बच्चों को कुर्बान कर देगा। यहाँ तो क्रिश्चियंस ने बच्चों ने अपने वालिदैन को कुर्बान कर दिया और वालिदैन ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। ये कोई इतना आसान काम नहीं है। तो फिर मैंने पहले भी आपको बताया कि एक दफा तो ऐसा भी हो गया था कि सफाई हस्ती पे रहना मुश्किल था, गारों में चले गए और एक अरसा दराज तक उन गारों के अंदर उन्होंने जिंदगी गुजारी है। तो ये मसीहत थी, मसीह ट्रू पर्सनैलिटी थी, ये फेथ ट्रू फेथ था। तो ऐसे आप बिला सोचे समझे जो एतराज कर देते हैं उनको सोच समझ कर बात करनी चाहिए। फिर एक और बात कि मसीहत के मुतल्लक इतना माहिर कौन था कि उसने अफसाना बना लिया, और वो अफसाना इत्तफाक से तो ओल्ड टेस्टामेंट के साथ टैली नहीं कर सकता। ये तो 100% कंसिस्टेंट है ओल्ड टेस्टामेंट के मुतल्लक। मैंने कहा कि 300 बल्कि 430 पेशगोइयां जो मसीह यीशु पे ऐन मुंतबिक होती है। एक और दिलचस्प बात कि ज़बूर 22 के अंदर जो बात लिखी है, न्यू टेस्टामेंट में हमें ये तो बताया कि मसीह यीशु के हाथ छेदे गए, ये नहीं बताया कि पाँव भी छेदे गए। ये ज़बूर 22 से हमें पता चलता है कि उसके पाँव भी छेदे गए और ये बात ट्रू निकली। सही। तो मसीह का बदतरीन दुश्मन साउल और भी थे, ये साउल बदतरीन दुश्मन मसीह का, मसीहत का, वो क्रिश्चियन हो गया। सही। तो वो किसी अफसाने के लिए क्रिश्चियन हो गया, किसी हकीकत का उसको पता चला तो क्रिश्चियन हो गया। तो इससे बड़ी तो दुनिया में कोई हकीकत ही नहीं है, इससे ज्यादा तो किसी के पास सच्चाई के प्रूफ ही नहीं है। तो ये बात सही। अच्छा, फिर जरा ये बताइएगा कि जब जनाबे मसीह जी उठा तो एन उस वक्त कोई चश्मदीद गवाह नहीं थे, ऐसा ही था? आपका मतलब कि रात के वक्त जी, जब किसी पहर जनाबे मसीह जी उठे तो उस वक्त कोई शख्स नहीं देख रहा था, हाँ। जिन्होंने देखा वो बाद में पहुंचे, यही आपका सवाल? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, मैं आपको बताऊं, ये बात तो दुरुस्त है कि जिन्होंने खाली कब्र देखी वो बाद में पहुंचे, उस वक्त मसीह जी उठा था, ये बात दुरुस्त है। लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस ऐसी चीज है कि उससे भी चीजों का अंदाजा हो जाता, बल्कि परफेक्शन के साथ अंदाजा हो जाता। मसलन कोई रेप केस है, कोई औरत, कोई लड़की कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ और कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और वो उसको पहचानती नहीं, तो अगर किसी पे शक है तो उसको पकड़ के डीएनए टेस्ट करते हैं। अगर डीएनए और जो स्पेसिमेन मिला है वो दोनों का डीएनए मिल गया तो बात कंफर्म होगी। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। अच्छा, और भी ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं ये मुकदमात के अंदर, क्रिमिनल केसेस के अंदर, कि उससे मुल्ज़िम को सजा दे देते हैं, पता चल जाता है। अब आपने पूछा है कि मसीह यीशु को जिंदा होते किसी ने नहीं देखा, एंड उस वक्त जब ये वाक़या रूनुमा हो रहा था। डायनासोर्स जब इस दुनिया में चलते फिरते थे, कोई चश्मदीद गवाह नहीं, इंसानों ने नहीं देखा, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस हमें बताते हैं कि वो एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि उनके जो ढांचे मिले हैं ना, उनसे हमें अंदाजा हो गया कि होते हैं।
مسیح یسوع کی جو ریزریکشن ہے، دیکھیں صرف آپ نے خالی قبر سے نہیں کہانی کا آغاز کرنا. ہم آغاز کرتے ہیں جب مسیح یسوع کی مخالفت ہوئی، پھر اس پر مقدمہ چلا، پھر اس کو مصلوب کیا گیا، پھر اس کو دفن کیا گیا سرکاری اس کے ساتھ، اور سرکاری گارڈ اس کے اوپر بٹھائے گئے، اور اس پر 2 ٹن کا پتھر رکھ دیا گیا. ان ساری باتوں کے بعد اس سیکوینس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پتھر ہٹا ہوا ہے اور مسیح یسوع قبر میں نہیں ہے، قبر خالی ہے. تو یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مسیح یسوع جی اٹھا. پھر مخالفین نے اپنی قوت، اپنے سارے وسائل کو بروئے کار لایا تاکہ مسیحیت کو اس کی سرکوبی کی جا سکے، لیکن نہیں کر سکے. اگر کہیں لاش مل جاتی ہے ان کو تو ضرور پیش کرتے اور مسیحیت دم توڑ دیتی. ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ پیسے دیے گئے کہ آپ نے کہنا ہے کہ جی اٹھا اور جھوٹی خبر پھیلائیں اور اس طرح سے. صحیح جی. تو یہ کہنا کہ جی وہ اس کا کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے. اب پھر میں کہتا ہوں کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کے اندر چرچ کی ایگزسٹنس یہ بھی ایک ثبوت ہے. صحیح. اچھا، آگے ذرا ریزریکشن کی اہمیت بیان کیجیے گا کہ ریزریکشن کی اہمیت ہے کیا؟ دیکھیں، ریزریکشن کی اہمیت، پہلی بات تو صدوقیوں کا نظریہ بری طرح رد کر دیا گیا. وہ کہتے تھے قیامت ہے نہیں ہے، موت کے بعد زندگی نہیں ہے، انسان مر گیا تو کہانی ختم. جو کچھ ہے بس اسے زمین پہ ہے اسی دنیا. تو آپ کو پتا کہ مسیح یسوع کے ساتھ بھی وہ بحث باتیں کرتے تھے. وہ جو شادی والا سوال پوچھا تھا کہ ایک عورت نے شادی کی 7 بھائیوں سے باری باری وغیرہ وغیرہ، وہ آپ جانتے ہیں، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو ان کا نظریہ مسیح یسوع نے جی اٹھنے کے بعد پوری طرح رد کر دیا. موت کی ڈیفینیشن بدل گئی. آپ دیکھیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں موت 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 1445 دفعہ موت کا لفظ آیا. بہت خطرناک ہے. انبیاء کرام بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اور موت ہماری کھڑکیوں پر چڑھ آئی. لیکن مسیح یسوع نے آ کے موت کی ڈیفینیشن بدل دی. اب ہم انتقال کہتے ہیں. صحیح. وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ موت ایک درماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. تو اب ہمیں پتا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی. ہم جی اٹھیں گے اور عبدالآباد مسیح یسوع کے ساتھ بادشاہی کریں. تو پھر جب وہ قیامت اور زندگی کے دعوے کے مصداق سچ مچ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی میں قیامت اور زندگی ہے، تو لوگوں نے ان کو خداوند اور خدا کہنا شروع کر دیا. صحیح. اسی بات پہ ہمارا ایمان ہے، اسی بات پہ ہماری زندہ امید ہے، اسی بات پہ ہم آزادی کے ساتھ جیتے ہیں اور خوشی سے زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک. اسی کے ساتھ آپ یہ بھی بتائیے گا یہ سون تھیوری کیا ہے؟ یہ سون تھیوری کوئی 200 سال پرانی تھیوری ہے. یہ کسی نے یہ نظریہ پیش کر دیا کہ مسیح یسوع جب سلیپ پہ تو دیے گئے لیکن ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی. اور رومی سپاہیوں کو پہچاننے میں غلطی لگی اور دراصل وہ بے ہوش ہوئے تھے، اور جب ان کو قبر میں رکھا تو وہ جی اٹھے. اسی تھیوری کو تڑکا لگا کے دوبارہ قادیانیوں نے پیش کر دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ مسیح یسوع صلیب پہ تو چڑھے لیکن وہ مرے نہیں تھے، بے ہوش ہوئے تھے، اور جو ان کو مسالے لگائے تھے ان کی خوشبو کی وجہ سے ان کو ہوش آ. بلکہ ایک یہ بھی تھا کہ ایک مرہم، اس کا نام جو ہے مرہم عیسیٰ، جی مرہم عیسیٰ بھی، کہ اس میں جو 12 حواریوں نے اپنے اپنے نسخے ڈال کے ایک مرہم بنایا. کچھ ایسا بھی ہے نا سر اس کے بارے میں؟ ہاں وہ حواریوں کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن وہ کہہ رہے اس زمانے میں وہ موجود تھا آلریڈی مرہم عیسیٰ. تو بات کرتا ہوں مرہم عیسیٰ پہ بھی. پہلے تو میں یہ سمون تھیوری کے بارے میں بات کروں. اچھا، جس نے اوریجنلی پیش کی وہ تو چلو وہ بھی پیش کی، لیکن قادیانیوں نے بڑے زور و شور سے یہ ثابت کیا کہ مسیح یسوع کی موت صلیب پہ واقع نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو اس میں اور تھوڑا سا مرچ مسالہ لگاتے ہیں کہ ہوش میں آنے کے بعد یہ بھاگ گئے کشمیر، اور کشمیر جا کر 120 سال تک زندہ رہے. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ جہاں پر 3.5 سال منادی کی، وہاں تو کرسچینٹی کا گڑھ بن گیا، وہاں سے کرسچینٹی پوری دنیا میں پھیل گئی، اور جہاں 120 یعنی کم سے کم 80-90 سال وہاں بھی رہے، وہاں پہ
آج بھی چرچ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ کہ مسیح یسوع نے توبہ کر لی تھی اور وہاں جا کے کوئی فروٹ کی ریڈی لگانا شروع کر دی تھی کہ اب بھائی یہ کام تو نہیں کرنا, میری توبہ, اب کوئی بزنس کرتے ہیں. فضول بات ہے. جتنے بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ تاریخ سے اور یہودی رسومات سے واقف نہیں. یہ جو مسالے لگانے والی بات ہے یہ یہودیوں نے, چونکہ یہودی ہی فرعون اور اس کے خاندان کی ممیز بناتے تھے. بالکل, جب مصر کی غلامی میں تھے. آپ یہ دیکھیں کہ یوسف اور یعقوب ان دونوں کی لاشوں کو انہوں نے مسالے لگا کے محفوظ کیا. پیدائش 50 باب میں پڑھے, دونوں کا لفظ مل جائے. اور جو عبرانی میں لفظ لکھا وہ خنوت, ان کی لاشوں کو خنوت کیا, جیسے عربی اور اردو میں کہتے ہیں حنوت کیا. ٹھیک ہے, تو وہ حنوت یہی ہے مسالے لگانے. اور یہ بات انہوں نے کہاں سے سیکھ لی, چونکہ وہ فرعونوں کی لاشوں کو, ان کے خاندان کی لاشوں کو یہی پریزرو کرتے تھے, اس لیے انہوں نے کر لیا. اب جب یہ ملک کنعان میں آ گئے تو ان کی تھیالوجی وہ نہیں تھی کہ جس نظریے سے فرعون یا اس کے خاندان کے لوگ حنوت کیے جاتے تھے, ان کی تھیالوجی وہ نہیں تھی. لیکن طریقہ کار یہ بھی وہی کرتے تھے کہ 40-50 کلو وہ مسالے خاص پروپورشن کے ساتھ وہ لگاتے تھے. تو وہ جو مسالے لگاتے تھے باڈی کے اوپر, پہلے تو ویسے وہ گیلے دائرے کر کے تو پوری باڈی پہ لیپ کر دیتے تھے, اور پھر وہ پٹیاں لے کے, مضبوط قسم کی پٹیاں, ان کو اس مسالے میں تر کر کے پوری باڈی کے اوپر وہ لپیٹ دیتے تھے, جیسے ممیز ہم نے دیکھی ہیں اکثر. جی, یہ وہی طریقہ کار ہے, ممی بناتے یہی تھے, تو یہ وہی طریقہ کار ہے ان کا. تو وہ لگا کے تو پھر مسیح یسوع کو بالکل اسی طریقے سے وہی مسالے لگائے گئے, وہی سب کچھ کیا گیا اور دفن کر دیا گیا. میرا کہنا یہ ہے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ مسیح یسوع کو مسالوں سے ہوش آ گئی, ایک پہلوان جو زندہ ہو اور صحت مند ہو اسی طرح مسالوں کا لیپ کر کے بعد میں وہ مسالے والی پٹیاں کس کے اس کو باندھ دے اور رکھیں اس کو قبر کے اندر, اس کو بولے نکل کے دکھائے, ہوش میں آ کے دکھائے, مر جائے گا ادھر ہی. چہ جائے کہ جس بندے کو کوڑے لگے ہوں, جس کو سلیب دیا گیا ہو, جس کی پسلی میں بھالا مارا گیا ہو, جس پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہو اور کیل ٹھونکے گئے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر, اور اس سے آپ یہ توقع کریں کہ اس کو ہوش آ گئی, اور ہوش آنے کے بعد 2 ٹن کا پتھر بھی اس نے ہٹا دیا, اور نہ صرف 2 ٹن کا پتھر ہٹایا, پھر وہ ایتھلیٹ بھی بن گیا. نہیں, پھر سپاہیوں سے بھی تو لڑائی کی, سپاہی پہرا بھی تو دے رہے تھے. جی ہاں, ان کے ساتھ بھی کوئی ساز باز کرنی ہوگی, کشتی کی, لڑائی کی, ان کو شکست دی, بھگایا. اس تھیوری میں اور بڑے پرابلم ہے جو مرچ مسالے جو قادیانیوں نے لگائے ہیں. 2 باتیں میں اس پہ ذرا میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں. نمبر 1 کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی میڈیکل سائنس اتنی ترقی یافتہ تھی کہ وہ جو 6 انچ کے کیل لگائے ہوئے تھے اور پسلی میں نیزہ, ٹھیک ہے, وہ ایسا مرہم لگایا کہ یہ زخم منمل ہو گئے. اتنی زبردست میڈیکل سائنس تھی. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی میڈیکل سائنس اتنی فیل تھی کہ ان کو مرے ہوئے اور بے ہوش کے اندر تمیز کرنا باقی نہیں تھا. صحیح. یہ انتہائی احمقانہ نظریہ ہے. رومی حکومت کے اندر اگر کوئی اپنے فرض میں کوتاہی برتتا ہے تو اس کی سزا موت ہے, جو ان کو پتہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب وہ پولوس اور سلاس جیل سے نکل کے رہا ہو گئے تو جو گارڈ تھا اس نے جب یہ دیکھا تو وہ تلوار اپنی نکال کے اپنے آپ کو قتل کرنے لگا. انہوں نے کہا رک جاؤ, ہم ادھر ہی, ہم نہیں بھاگے, آپ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ. تو وہ کیوں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ کل سرعام مجھے ہینگ کر دیا جائے گا اور میری کتنی زیادہ انسلٹ ہوگی میری. تو آپ کو پتا نہیں ہے. اچھا, تو آپ دیکھیں 2 تو یہ نظریات, دونوں باتیں غلط ہو گئی آپ کی. تیسری بات کہ مسیح یسوع بھاگے اور کشمیر چلے گئے. اچھا, اور وہاں جا کے پہلے میں نے بتایا کہ منادی انہوں نے نہیں کی, اتنے سال وہاں 80-90 سال رہے تو منادی نہیں کی. ہاں, اس نظریے میں ایک بات اور بھی مجھے نظر آتی ہے. اگر مسیح یسوع واقعی جی اٹھے تھے اور اتنی خطرناک مہم سے زندہ بچ گئے تھے تو وہ تو ایک انسٹیٹیوشن کھول سکتے تھے.
کہ لوگوں کا یہ ایڈمیشن فری ہے، منتھلی فیس لیں گے لیکن ایڈمیشن فیس نہیں لیں گے. آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو کوڑے لگے سلیپ دی جائے تو اس سے بچنا کیسے، تو لوگ دوبارہ زندہ کیسے ہو جائے نا، بچنا کیسے. آپ کو آسان طریقہ بتا کہ آپ نے سانس روکنا، ایک دفعہ لمبا سانس لینا آپ نے، پھر کوڑے لگتے رہے، کیل ٹھوکتے رہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور آپ نے تھوڑی سی یہ میڈیسن آپ کو دیتے ہیں جی یہ جیب میں رکھنی ہے، جب بھی ایسا موقع ہے تو کھا لیں. یہ اچھا، یا پھر یہ طریقہ تھا، یا پھر مسیح یسوع اپنے شاگردوں کو یہ بتاتے کہ بھائی ایک دفعہ تو میں نے یہ کام کر لیا، اب میں نے نصیحت پکڑی، توبہ کر لی ہے، توبہ آئیں شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں اور آئندہ اس قسم کا کام نہیں کرنا. یہ کہنا چاہیے تھا کہ بچ گئے ہیں، اس پہ شکر کرنا چاہیے. شاگردوں کو بھی جمع کرتے کہ بھائی اب کوئی اور کام کرو، مچھلیاں پکڑنے والے سارے کر لیتے ہیں. وہ آئے ہیں الٹا تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، منادی کرو. اور وہ سارے کے سارے شاگرد انہوں نے اس بات کو مان لیا اور وہ پورا اندازی کرنے کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں چلے گئے اور منادی بھی کی اور اپنی جانیں انہوں نے اسی میں اپنی جانیں انہوں نے قربان کر دی منادی کرتے ہوئے. نہ صرف یہ، آگے شاگردوں کے شاگرد تابعین اور تبع تابعین بھی یہی کام کر رہے تھے، بلکہ پوری پہلی 3 صدیوں کے اندر ہی کرسچن اسی کام پہ لگ گئے منادی کرنے کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مسیح یسوع بے ہوش ہو گیا تھا. تو یہ جو تحریک چلی ہے یہ بے ہوشی سے نہیں چلی، یہ پوری ہوش مندی کے ساتھ بڑی سوچ سمجھ کر کمٹمنٹ اور ایمان کے ساتھ یہ تحریک چلی. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کنول صاحب. آج بھی اس خوبصورت ٹاپک پر آپ نے بڑے ہی مفصل اور مدلل انداز میں بڑے خوبصورت طریقے سے بات کی. امید ہے کہ تمام ناظرین کو ہماری یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ ریزریکشن کا یہ جو نظریہ ہے، جناب مسیح کی یہ جو ذات ہے، یہ وہ ذات ہے جو ازل سے تھی، ابد تک رہے گی، آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے. اور وہ تمام لوگ جو کہ اس بات کو، اس واقعے کو نہیں مانتے، اس واقعے کو جھٹلاتے ہیں، بائبل مقدس کے ایک ہی آیت کہ جناب مسیح کی جو صلیب ہے وہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم ایمان لانے والوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں، یا وہ لوگ جو اس نظریے کو، اس حقیقت کو ایک نظریہ، ایک مفروضہ مان کے اس کو رد کر دیتے ہیں. ہم نے اکثر دیکھا ہے دنیا کے بہت سے مذاہب دن میں 5 وقت، دن میں 3 وقت اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اپنے معبود کو مانتے ہیں، لیکن دنیا میں رہنے والا ہر شخص جب بھی تاریخ لکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ 2000 سال پہلے کوئی ذات اس دنیا میں آئی تھی جس نے نہ صرف تاریخ کو 2 حصوں میں جو ہے توڑ دیا، بلکہ اس نے ہم سب کو ایک نیا انسان بنا دیا، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیا. آپ سب کو دعوت دیتے ہیں، آئیے اس بے وقوفی کو چھوڑ کر عقل مندی اور ہوش مندی کو اپنائیے، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیے. جناب مسیح کے جی اٹھنے کی عید مناتے ہوئے خوشی اور خرمی کا اظہار کیجیے کہ اب ہم اندھیرے میں نہیں، اب ہم موت میں نہیں، بلکہ اب ہم زندگی کے وارث بن چکے ہیں. آج کی اسی حتمی سچائی کے ساتھ ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے. سچ کو جانیے، سچ کو مانیے، اور جب سچ مل جائے تو اسے قبول کیجیے. اسی کے ساتھ خدا حافظ.